अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते। तो जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, मुहर्रमुल इहराम का महीना कल से शुरू हो रहा है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मुसलमानों का कैलेंडर इस्लामी साल मुहर्रमुल इहराम से ही शुरू होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में एक बहुत ही बड़ा वाक़या पेश आया, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और ये एक ऐसा वाक़या है जो इंसानी तारीख़ में बड़ी ही अहमियत का हामिल है। तो हम इसी वाक़ये को बयान करते हुए आने वाली चंद वीडियोस के अंदर इसको कवर करेंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे वाक़यात हैं जिनका हर मुसलमान के लिए जानना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी दास्तान है जो कि दीन इस्लाम के अंदर और पूरी दुनिया के हर मज़हब के अंदर इसको बड़े ही जुल्माना तरीके से जाना जाता है, जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किए गए हैं उसके पेश नज़र में। तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसी बात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि करबला के अंदर जो वाक़या पेश आया वो किस तरह से आया, उसके क्या असबाब बने कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो हम आने वाली चंद वीडियोस के अंदर इसी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे असबाब थे, कौन कौन से ऐसे वाक़यात थे कि जिसकी बिना पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हालांकि आप सब अहबाब जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे और यजीद ना हक़ पे था, लेकिन इसके बावजूद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसमें पेश आने वाले क्या वाक़यात हैं। हमारी आइंदा आने वाली चंद वीडियोस के अंदर थोड़ी सी ये लंबी वीडियोस होंगी, जिसमें हम वाक़या करबला को जो है वो शुरू से लेके आखिर तक पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि जो वाक़या करबला है उसके क्या वाक़यात हैं और वो किस तनाज़ुर में शुरू हुआ। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दार फ़ानी से दार बका की तरफ रहलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुज़रे थे, और 61 हिजरी में इराक़ के शहर कूफा से कुछ फासले पर करबला के मुकाम पर लश्कर यजीद ने फ़र्जंद रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसाफरत की हालत में और इनके अहले खाना और रुफ़का समेत तमाम लोगों को जुल्म का शिकार करते हुए शहीद कर दिया। तारीख़ इस्लाम में ये दूसरी मज़लूमाना शहादत थी। इससे कबल मुसलमान कहलाने वालों ने ही शहर रसूल में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ज़ुरुन्नरैन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकरीबन 2 माह से ज़ायद अरसा महसूर रखने के बाद शहीद कर दिया था। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम को शहीद करने वाला भी मोमिन होने का मुद्दई था। खिलाफत रुश्दा का 30 साला खिलाफत आला मिनहाज नबूवत का दौर हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर एक बात बयान कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हमारे खलीफा थे, 4 खलीफा थे, उनका जो दौर हुकूमत है वही खिलाफत का दौर है। हालांकि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 6 माह का दौर खिलाफत जो है, अगर उसको ऐड ना किया जाए तो वो पूरा 30 साला खिलाफत का दौर नहीं बनता। तो इस चीज़ के ऊपर बताना जो वो ज़रूरी था कि 30 साला खिलाफत तभी पूरी होती है जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 6 माह का
پیریڈ جو ہے اس خلافت میں ڈالا جائے۔ تو چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں۔ مملکت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی، وہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر گئے۔ حجاز اور عراق کے مسلمان یزید کی امارت پر راضی نہیں تھے۔ ان کے نزدیک امامت و امارت کے منصب کے اہل فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ تقوی، طہارت، علم و فضل، اخلاق و سیرت اور اس کے علاوہ نسب و مرتبت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور اس کے برعکس فاسق و فاجر یزید پلید نے جاہ و مال کے خمار میں اصول دین سے انحراف کیا، حدود اللہ کو معطل کیا اور اپنے منصب کے تحفظ کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے بھی باز نہیں آیا۔ امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کی اصل پر بقا رکھنے کے لیے اعظمیت و استقامت کا موقف اختیار کیا، اور اپنے منصب اور مرتبہ و مقام کے لحاظ سے راست اقدام کرتے ہوئے اسی کردار کا مظاہرہ کیا جو ان کے شایان شان تھا۔ مورخین نے امام پاک کی عظمت و مرتبت اور سیرت و سعادت میں کوئی اختلاف نہیں کیا، البتہ بہت بعد کے چند معتصب خارجی و ناصبی اہل قلم نے واقعہ کربلا کو اپنے طور پر مسخ کر کے پیش کرنے کی جسارت کی۔ انہوں نے اسی پر اتکاف نہیں کیا بلکہ امام پاک پر خلاف واقعہ باتوں کے بہتان لگائے اور ان کے بارے میں قابل مذمت انداز اختیار کیا، جس سے ان کا مقصد جہاں اہل بیت سے اہل ایمان کی محبت کو ختم کرنا تھا، وہاں یقیناً امت میں فتنہ و فساد برپا کرنا بھی تھا۔ ایسے لوگوں کی سرکوبی علماء حق کا شیوا و اشعار رہی ہے۔ آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر علماء کرام نے اس کے جواب میں جو باتیں دی ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا پھر پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے وہ باتوں کا جواب دینا مناسب کیوں نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اسی لشکر سے تعلق رکھتے ہیں جس لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے ظلمانہ حرکات کی ہیں تو یہ اپنے لفظوں سے وہ ظلمانہ حرکات جو ہیں ان کو کر رہے ہیں، انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، یہ لکھ کے کر رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، لیکن لشکر وہی ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ کس لشکر کے حامی ہیں، اور نجات کس لشکر میں رہنے سے ہے، یزید کے لشکر میں رہنے سے ہے یا حضرت امام حسین کے لشکر میں رہنے سے ہے۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا مارکا تھا۔ امام پاک نے دین اسلام کا تحفظ کیا، دین اپنی اصل حالت میں موجود ہے، یہ ان کی بے مثال قربانی کا ثمر ہے۔ کیسا ستم ہے جب کہ لفظ یزید دخل و شنام ہو چکا، کچھ تیرہ بخت اپنی سیاہیوں میں اضافہ کرنے میں مشغول ہیں اور یزید پلید کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر المومنین امام عدل اور خلفۂ راشد کے خطبات سے یاد کر کے رسول و خدا کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، صرف اب یہ اپنے لفظوں سے جو ہے وہ ایذا پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت سے نوازے۔ تو اب چلتے ہیں شہادت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ شہادت کے کیا معنی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم بالکل ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اچھی طرح سب کو سمجھ آ سکے۔ تو ابھی ہم ذرا شہادت کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے اس سے آگے کون سا ٹاپک ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ ساتھی کیا ہی اچھے ہیں۔ اس آیت سے دو امور ثابت ہوئے، ایک یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہیں ان کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی رفاقت و میت حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ نبوت، صدیقت،
شہادت اور صالحیت اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اب یہاں پہ ہم شہید کے معنی دیکھتے ہیں، اور شہید کے معنی میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہید وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی صحت و صداقت کی کبھی تو دلیل و برہان اور قوت و بیان سے، اور کبھی شمشیر و سنان سے شہادت دے، اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو بھی اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے۔ اس معنی کے مطابق تسلیم کرنا پڑے گا کہ شہادت کا انعام و کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بدرجہ عدم موجود تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی جس طرح آپ نے بے شمار دلائل و برہین اور روشن بیانات و معجزات کے ساتھ شہادت دی ہے، کسی اور نے نہیں دی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اسی دین حق کی صداقت کی شہادت کے سلسلے میں ہی آپ نے مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال تک ناقابل برداشت اذیتیں برداشت کیں، گلیوں اور بازاروں اور طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے، نہایت نازیبا قسم کے کلمات سنے۔ چنانچہ فرمایا، جس قدر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں، کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا، یہاں تک کہ وطن اور گھر بار چھوڑ دیا، مدینہ منورہ میں آ کر بہت سی جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرما کر شمشیر و سنان کے ساتھ بھی گواہی دی، دندان مبارک شہید ہوا، زخمی بھی ہوئے، فرق رہ گیا صرف روح و قدس کے نکلنے کا، اور وہ میدان جنگ میں اس لیے نہیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ فرمایا ہے اور اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو اگر کسی جنگ میں آپ کسی کافر کے ہاتھ سے شہید ہو جاتے اور آپ کی روح انور پرواز کر جاتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کے وعدے اور قرآن کی تکذیب کا موقع مل جاتا۔ اس نبی کے خدا نے تو لوگوں سے ان کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو پھر اس نے کیوں نہیں بچائی؟ ہم نے تو فلاں جنگ میں ان کا کام تمام کر دیا۔ ثابت ہوا کہ شہادت جہری کی حقیقت آپ کی ذات پر بدرجہ عتم پوری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بیان کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں جب موجود تھے تو ایک یہودیہ عورت زینب بنت الحارث نے بکری کا بنا ہوا زہر آلودہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً بھیجا۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس بنے ہوئے گوشت نے آپ کو خبر دی کہ میں زہر آلودہ ہوں۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت بشر بن برا نے بھی کھایا تھا یہی گوشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی وقت اس کے اثر سے شہید ہو گئے۔ آپ نے اس یہودیہ کو بلا کر پوچھا کہ تجھے اس حرکت پر کس نے اکسایا؟ اس نے کہا، میں نے چاہا کہ میں بطور امتحان معلوم کروں کہ آپ نبی ہیں یا بادشاہ۔ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت و آرام دلاؤں گی۔ چنانچہ وہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصاص میں آپ کے حکم سے قتل کر دی گئیں۔ اسی تناظر میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی وفات پائی اس لیے کہ آپ نے خیبر کے دن ایسی زہر ملائی ہوئی بکری کے گوشت میں سے کھایا جس کا زہر ایسا قاتل تھا کہ اسی وقت موت واقع ہو جائے۔ چنانچہ اس زہر کے اثر سے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فوت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہنا معجزہ ہو گیا۔ وہ زہر آپ کو اکثر تکلیف دیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسی کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زہر آلودہ گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا رہتا ہوں، تو اب وہ وقت آ پہنچا کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگ جان منتقل ہو جائے۔ معلوم ہوا جس طرح شہادت جہری کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری ہوئی تھی، اسی طرح شہادت سحری کی حقیقت بھی آپ کی ذات پر پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا مگر اس کے اثر سے فی الفور آپ کی وفات واقع نہ ہوئی۔ اس لیے یہاں بھی وہی وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے اس کا آپ کو اثر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں شہادتوں کی حقیقت آپ کی ذات پر پوری ہوئی تو اب یہ دیکھیے کہ ان دونوں شہادتوں کا ظہور کہاں جا کر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں،
اور ظاہر ہے پھل اور پھول میں جمال و کمال حقیقت میں اصل کا ہی ہوتا ہے، تو ان دونوں پھولوں کو اصل سے جمال کا فیض بھی ملا، کمال کا فیض بھی۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر نیچے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ تو آپ اس چیز سے، اس حدیث سے اس بات کا آپ تعین کر سکتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت اور کمال کے وہ دو پھول ہوں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت جو ہے وہ ملی ہو۔ تو جس طرح یہ دونوں شہزادے مظہر جمال مصطفیٰ تھے، اسی طرح مظہر کمال مصطفیٰ بھی تھے، یعنی جس طرح ان دونوں میں جمال مصطفیٰ تقسیم ہوا، اسی طرح کمال مصطفیٰ بھی تقسیم ہوا۔ چنانچہ بڑے شہزادے کو شہادت سحری کا فیض ملا اور چھوٹے شہزادے جہری کا۔ ثابت ہوا کہ حسنین کریمین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور مظہر کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کیونکہ بڑے شہزادے کے حصے میں شہادت سحری آئی، اور سر خفا و پوشیدگی کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس کی اطلاع نہ دی، یہاں تک کہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زہر دینے والے کا نام نہ بتلایا اور فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ اور چھوٹے شہزادے کے حصے میں شہادت جہری آئی تھی، اور جہرن اعلان و اظہار کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان عام فرما دیا تھا۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، مجھ کو جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے مدفن ہونے کی جگہ ہے۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا، پھر جو میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی سرخ مٹی دی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہ آیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں یہ قتل کیا جائے گا۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی نکالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش پر موکل فرشتے نے اللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی، وہ آیا تو حسین بھی آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے کاندھوں پر چڑھ گئے، آپ نے ان کو پیار کیا، تو فرشتے نے کہا کیا آپ اس کو محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا بے شک آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مقام دکھا دوں جہاں پہ قتل کیے جائیں گے۔ بس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھائی، تو وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی فرماتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں جن کو یہاں ذکر نہیں کیا میں نے، جن سے ثابت ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اظہار و اعلان فرما دیا تھا، اور بہت سے صحابہ و اہل بیت کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے اور ان کی شہادت گاہ کربلا ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ہستی نے کوئی اس دعا کے ٹالنے کے لیے کوئی دعا نہیں کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، یا حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حسن، یا خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما دیتے، کیونکہ کاملین کی دعا تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دعا زیادہ کرو، بے شک دعا قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو کسی نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟
اس لیے نہیں فرمائی کہ راضی بر رضا تھے، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان اور آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ عنکبوت کے اندر بھی فرمایا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اور بے شک ہم ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کو بھی آزمائیں گے، تاکہ دیکھ لے اللہ اور ظاہر کر دے ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ تم اس گمان میں ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ان لوگوں کی مثل حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ انہیں اس قدر سختی اور مصیبت پہنچی اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے امتحان نہیں کیا ان کا جو تم میں مجاہد ہیں اور ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، مالوں اور جانوں، پھلوں کے نقصان سے، اور ان کے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوا ہے کہ صرف زبانی کلامی دعوی ایمان اور اسلام کافی اور ذریعہ نجات نہیں، بلکہ طرح طرح کے حوادث اور مصائب اور رنج و غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بلا شبہ کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہی امتحان کے میدان میں ہے، اور ہر شخص کا امتحان اس کی دینی و ایمانی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی دین و ایمان میں مضبوط اور سخت ہوتا ہے، اسی قدر اس کے امتحان میں سختی کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہے، اور ان کے بعد صالحین کا ہے، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ ابھی تو ہم نے واقعہ کربلا شروع بھی نہیں کیا، یہ ہم واقعہ کربلا کو شروع کرنے کے لیے جو تمہید ہے وہ باندھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون سے اسباب ہیں شہادت کے، شہید کا کیا معنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشادات نازل فرمائے ہیں شہید کے بارے میں۔ ابھی تو یہ اس کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے، ابھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے جو تمہید ہے اس کو باندھ کے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مرتبہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا ہے۔ اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسباب شہادت کیا تھا۔ جب کوئی چیز یقینی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کے اسباب اسی طرح پیدا ہوئے کہ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور یزید جس کے لیے وہ اپنی زندگی میں ہی بیعت لے چکے تھے ان کا جانشین ہوا۔ تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہد کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کا تھا، اس لیے اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت حکم کی تاکید بھی بھیجی۔ پس حسین، عبداللہ بن عمر اور ابن الزبیر کو بیعت کے لیے اس طرح پکڑو کہ جب تک بیعت نہ کر لیں مطلق نہ چھوڑو۔ یہ وہ پیغام ہے جو یزید پلید نے ان حضرات، ان ہستیوں کے لیے وہاں سے ارسال کیا۔ ابھی تک اہل مدینہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر نہ تھی۔ ولید نے، جو کہ یزید کے حکم پر
بہت گھبرا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، تو اس کے انجام کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ مروان سنگ دل اور سخت مزاج تھا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کا حکم دیں۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، اور اگر وہ انکار کر دیں تو تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جب ان کو وفات معاویہ کی خبر ملے گی، یہ تینوں ایک ایک مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جانتا ہوں، ان سے توقع کم ہے، وہ جدال و قتال کرنا نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ یہ امر خلافت خود بخود ان کو دے دیا جائے۔ اب اس مشورے کے بعد ولید نے ان تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں مسجد نبوی میں تھے۔ وہ اس وقت بھی ایسا تھا کہ اس میں ولید کسی سے ملاتا نہ تھا۔ قاصد نے ان دونوں کو امیر کا پیغام دیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر نے ایسے وقت میں جب کہ وہ کسی سے ملاتے نہیں، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا میرا گمان ہے کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں اور ہمیں اس لیے بلایا کہ ان کی وفات کی خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت لے لیں۔ ابن زبیر نے کہا میرا گمان بھی یہی ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورتحال اختیار کر جائے۔ چنانچہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے اور مکان کے باہر اپنے جوانوں کو متعین کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آؤں یہاں سے ہرگز نہ سرکنا۔ آپ اندر گئے اور سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح خفیہ بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک بات ہوگی۔ ولید امن اور صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ آپ اٹھ کر چلے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، تا وقت بہت سے لوگ قتل نہ ہو جائیں۔ ان کو قید کر دو، اگر یہ بیعت کر لیں تو خیر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ امام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقہ، کیا تم مجھے قتل کرے گا یا یہ کہیں گے خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے؟ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں صرف اس وجہ سے نواسہ رسول کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کروں۔ خدا کی قسم قیامت کے دن جس سے خون حسین کی باز پرس ہوگی وہ ضرور اللہ کے سامنے خفیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ اس نے صرف ظاہری دارہ کے الفاظ سے کہہ دیا تھا، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ یہ بات درست ہے۔ ولید کے پاس سے واپس آنے کے بعد امام علی مقام سخت کشمکش میں مبتلا تھے۔ یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی طور پر ہوا تھا، بلکہ آپ کے نزدیک یہ کیسر و کسرا کے طرز کی پہلی شخصی حکومت تھی، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ علل اعلان اس کے خلاف آوازیں بلند کریں۔ ادھر عبداللہ بن زبیر طرح طرح کے ہیلوں سے ولید کے قاصدوں کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ آئے اور دوسرے دن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو نکل گئے۔ ولید کا عملہ سارا دن ان کی تلاش میں سرگردہ رہا مگر وہ نہ مل سکے۔
ادھر شام کے وقت پھر ولید نے امام کے پاس آدمی بھیجا. آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا, صبح ہونے دو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ولید نے یہ بات مان لی اور آپ نے اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا. گھر والوں کو فرمایا کہ تم تیاری کرو اور آپ خود مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے. نوافل ادا کر کے جو ہی چہرہ رسول کے سامنے پہنچ کر دست بدستہ سلام کے الفاظ ادا کیے, بے ساختہ آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. جوار رسول سے دوری اور شہر رسول سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی. یہی وہ شہر تھا جس میں آپ نے عمر عزیز کا اب تک بیشتر حصہ گزارا تھا. بچپن سے اب تک اسی شہر کی پر نور فضاؤں اور معطر ہواؤں میں روز و شب کا سلسلہ رہا تھا. یہ شہر آپ کے نانا جان کا شہر تھا. آپ اس گلشن رسول کے مہکتے پھول تھے, مگر اب اس شہر میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا تھا. اسی شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا مدفن تھا. آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرما تھے. اس وقت امام پاک کی کیا کیفیت ہوگی. وہ روضہ رسول پر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر رہے تھے, نانا جان کے روبرو اپنا احوال بیان کر رہے تھے. آپ احباب اس تحریر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا بیت رہی ہوگی, کس کرب سے, کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. یہاں پہ تو کوئی انسان, اگر عام انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کسی جگہ پہ کوئی 10 15 20 سال گزار لے تو اس کو اس جگہ سے بڑی انس ہو جاتی ہے, بڑی محبت ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن گزارا ہو, اپنی زندگی گزاری ہو, اور پھر اپنے نانا جان سرور کون مکان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہو, آپ بتائیے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ انسان کس طرح سے اس جگہ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو آج ہم نے بالکل تھوڑا سا ایک حصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے, اور باقی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو آگے گفتگو کو بڑھائیں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ بیان کریں گے. تو آج اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم, خدا حافظ.